बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए जोग्राफ़ी का लेक्चर नंबर 9 है, जो कि आपकी बुक्स के चैप्टर नंबर 7 से मुताल्लिक़ है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बराअज़म यूरोप की फ़िज़ियोग्राफ़ी को, यानी बराअज़म यूरोप के तबई ख़ुदख़ाल को। तो आइए देखते हैं कि बराअज़म यूरोप में किस किस्म के तबई ख़ुदख़ाल पाए जाते हैं और हम उन्हें कितने हिस्सों में तक़सीम करते हैं। फ़िज़ियोग्राफ़िक रीजन्स के एतबार से यूरोप को हम 5 बड़े तबई ख़ित्तों में तक़सीम करते हैं। पहला बड़ा ख़ित्ता है शुमाल मग़रिबी कोहिस्तान और बाल्टिक शील्ड। नॉर्थ वेस्टर्न अपलैंड्स एंड बाल्टिक शील्ड, ये आपको यहाँ पर ये वाले इलाक़े दिखाई देंगे। दूसरा है जी ग्रेट नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, यानी शुमाली यूरोपी वस्ती मैदान, ये आपको ग्रीन कलर में यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंडेड दिखाई देंगे। तीसरी फ़िज़ियोग्राफ़िक रीजन यहाँ पे है द सेंट्रल अपलैंड्स। सेंट्रल अपलैंड्स वस्ती यूरोप के कोहिस्तानी इलाक़े, ये बिल्कुल आप देखिएगा यूरोप के वस्त में आपको ये इलाक़ा दिखाई देगा। चौथा और सबसे अहम और नुमायाँ तबई ख़ुदख़ाल हैं द यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ यूरोप, द अल्पाइन माउंटेन्स, जिन्हें कि हम नौ उम्र मलफूफ़ा पहाड़ों का नाम देते हैं। ये आपको यूरोप के इस हिस्से में डार्क ब्राउन कलर में दिखाई दे रहे होंगे। और पांचवा है इसका अहम तबई ख़ित्ता द रशियन प्लेटफॉर्म और द ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा मशरक़ी यूरोप का रूसी प्लेटफॉर्म। अच्छा, बाज़ औक़ात इन्हें शुमाली यूरोप के जो ये मैदानी इलाक़े हैं ना, इनका हिस्सा ही तस्वुर किया जाता है, लेकिन चूँकि जियोलॉजिकली इन इलाक़ों की बनावट इनसे कुछ मुख्तलिफ़ है, लिहाजा हम इन्हें अलहदा ही स्टडी करते हैं। अब हम वन बाय वन इन तमाम इलाक़ों को अलहदा इनकी ख़ुसूसियात का मुताला करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है नॉर्थ वेस्टर्न अपलैंड्स एंड बाल्टिक शील्ड, यानी शुमाल मग़रिबी कोहिस्तान और बाल्टिक शील्ड। कोहिस्तान किसे कहते हैं ये तो आपको मालूम ही है, कोह से बना है कोहिस्तान, यानी कि पहाड़ी इलाक़ा। अच्छा, माहिरीन अर्ज़ियात के ख़्याल के मुताबिक ये तमाम इलाक़ा जो कि यूरोप का शुमाल मग़रिबी इलाक़ा है और बाल्टिक शील्ड के इलाक़े में ये मौजूद है, ये एक वसी पहाड़ी सिलसिला था। ठीक है, जब ये बना था तो ये कैलेडोनियन पीरियड में बना था, जो कि पहाड़ों की तख्लीक़ का वो दौर था जो कि कमोबेश 350 मिलियन साल क़ब्ल यहाँ पर था और इस दौर में ये पहाड़ बने। अब इतने अरसा गुज़र जाने के बाद ये वाले पहाड़ जो हैं वो हाईली वेदर्ड एंड एरोडेड हो गए, बहुत ज़्यादा टूट फूट का वक्त के साथ शिकार हो गए और ग्लेशिएशन के ज़ेर असर भी रहा ये इलाक़ा, लिहाजा ग्लेशियर्स के असर की वजह से भी इन इलाक़ों में बहुत ही ज़्यादा शिकस्त व रीख्त अमल में आई। असल में ये इलाक़ा नॉर्दर्न हाईलैंड्स का इलाक़ा है, जो कि शुरू होता है नॉर्वे के शुमाल से और फिर ये फैला हुआ है आयरलैंड तक, यानी मग़रिब की तरफ चलता हुआ आयरलैंड पे जाकर ख़त्म होता है और नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में फैला हुआ दिखाई देता है। अब ये पहाड़ चूँकि उस कदर बुलंद नहीं रहे हैं जैसा कि जब ये बने थे, क्योंकि बहुत सी टूट फूट यहाँ पे हो चुकी और फिर अंडर द ग्लेशिएशन ये रहा, लिहाजा आज जब हम ये देखते हैं तो हमें काफ़ी यहाँ पर कटा फटा इलाक़ा नज़र आता है, बहुत सी हमें यहाँ पे रफ़ एंड रगड लैंड नज़र आती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो यू शेप वैलीज़ है ना, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे ग्लेशियर के अमल से बनी हुई जो यूनुमा वादियाँ होती हैं, ये
ہمیں ساحلی علاقوں پر بھی جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جنہیں ہم فیجارڈز کہتے ہیں۔ فیورڈ دراصل میں اسٹیپ یو شیپڈ ویلیز ہوتی ہیں جو جن کی سائڈ والز جو ہوتی ہیں بہت زیادہ اسٹیپ ہوتی ہیں، بہت زیادہ شارپ ہوتی ہیں، جنہیں ہم کھڑی ڈھلانے بھی کہتے ہیں، دیٹ کنیکٹ ٹو دا سی اینڈ دیٹ فلڈ ود سی واٹر آفٹر گلیشیئرز میلٹڈ، اور عموماً یہ پانی سے بھر جاتی ہیں جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں، چونکہ سمندر کے کنارے پہ ہیں تو وہ سطح پانی کی سمندر سے جا ملتی ہے، لہٰذا جا بجا آپ کو فیجارڈ قسم کے ساحل اس علاقے میں نظر آئیں گے۔ اچھا، چونکہ گلیشیشن کے زیر اثر رہی، لہٰذا یہاں پر جو سوئل کور ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کی کچھ خاص ایگریکلچرل ویلیو نہیں ہے، زراعتی اعتبار سے اہم نہیں ہے۔ ہاں، البتہ منرل ایکسٹریکشن ان علاقوں میں ہوتی ہے۔ منرل وائز دیکھا جائے تو آئرن اور کاپر یعنی کہ لوہے اور تانبے کی دھاتوں کے لیے یہ علاقہ جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے، باقی زرعی لحاظ سے یہ بنجر علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اہم بات اس علاقے کی یہ ہے کہ یہاں پر جو پہاڑ موجود ہیں اور ان پہاڑوں کی جو ڈھلانیں سمندروں کی طرف ہیں، اور وہاں پہ اگر بارش بھی ہوتی ہے تو کافی علاقوں کے اندر یہاں پر جنگلات پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ جنگلات جو ہیں یہ ٹیمپریٹ کونیفرس فارسٹ ہیں، یعنی منطقہ معتدلہ کے مخروطی جنگلات ہیں، لہٰذا اہم قدرتی وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ زراعت کے لیے تو اہم نہیں ہے، لیکن معدنیات کے اعتبار سے اور جنگلاتی وسائل کے لحاظ سے یہ خاص اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ گلیشیئر کے زیر اثر رہا یہ علاقہ، لہٰذا یہاں پر جو ٹوٹ پھوٹ ہے، زمین پر جو کھرچی ہوئی چٹانیں ہیں، جو نشیب و فراز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، ناہمواریاں بہت زیادہ ہیں، اور رگڑ کے عمل سے گلیشیئر نے ان کو بالکل ایک رولنگ ہل ٹپوگرافی میں تبدیل کر دیا ہے اس علاقے کو، لہٰذا یہاں پر جو آبادی ہے وہ بھی بہت کم ہے، سو ویری لو پاپولیشن، ٹھیک ہے۔ یہ چند خصوصیات تھیں بیٹا جو میں نے آپ کو شمال مغربی کوہستانی علاقے اور بالٹک شیلڈ کے بارے میں بتایا۔ اب ہم دیکھیں گے دوسرا امپورٹنٹ ایریا جو کہ یورپ کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دیز آر دا گریٹ نارتھ یورپین پلینس، یعنی شمالی یورپی وسطی میدان۔ کہاں پر واقع ہے یہ شمالی یورپی وسطی میدان جو ہے نا، یہ آپ کو ابھی جو ہم نے دیکھا یہ بالٹک شیلڈ کے یہاں پر جنوب میں آپ کو یہ یہاں سے تقریباً بے آف بسکے اور انگلش پلینس سے اگر ہم مشرق کی طرف جانا شروع کریں تو یہ تمام علاقے میں، یعنی ناردرن فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، ناردرن جرمنی سے لے کر کے پولینڈ اور پھر رشین پلینس تک ہمیں یہ میدانی علاقے پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ دیز آر دا لارجسٹ ماؤنٹین فری لینڈز آف یورپ تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی ٹپوگرافی میں ہمیں کم و بیش نشیب و فراز کافی زیادہ نظر آتے ہیں، لہٰذا یہ علاقہ جو ہے یہ ریلیٹیولی فلیٹ ہے، بٹ ناٹ ایکولی لیولڈ لینڈ۔ اس کے باوجود ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی مستوی علاقہ ہے یا بالکل ہی بہت ہی ناہموار میدان ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں کافی کم بلند پہاڑیاں اور کہیں پر ہمیں فراخ وادیاں بھی دکھائی دیتی ہیں، کہیں پر ہمیں اس میں کم بلند سطح مرتفع بھی ملتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی نشیب و فراز یہاں پر موجود ہیں، لیکن اوور آل ہم اسے ایک ریلیٹیولی فلیٹ ریجن کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس علاقے کی ایک خاص بات، ایک اور بھی بہت خاص بات ہے کہ یہاں پر جو دریا بہتے ہیں اس کے اندر وہ بہت سے دریا آب شاہراہوں کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، ود مینی نیویگیبل ریورز۔ اس علاقے میں بہت سارے ایسے دریا موجود ہیں۔ اچھا، جو زرعی اعتبار سے
تو اس کی اہمیت ہے ہی ہے، تمام کے تمام ان پلینس کی زرعی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک دو علاقے کچھ بہت مشہور ہیں جن میں آپ دیکھیں گے جنوبی مغربی فرانس میں ایکویٹینی بیسن، اور شمالی فرانس میں ہمیں پیرس بیسن نظر آتے ہیں، یعنی پیرس کا طاس اور ایکویٹینی کا طاس، جو کہ یہاں بہت ہی زیادہ زرعی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک اور بھی دلچسپ بات ہے اس علاقے میں، وہ یہ کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو بالٹک شیلڈ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ تھا یہ گلیشیشن کے انڈر رہا اور بہت ہی زیادہ شکست و ریخت کا شکار رہا۔ اب ایسا ہے کہ اس کے جو یہ بارڈرنگ ایریاز ہیں نا اس وسیع میدانی علاقے کے، ان کے اندر بہت سے حصے ایسے ہیں جہاں پر کنکریٹ ملی مٹی پائی جاتی ہے، جو کہ جس کو مورینک سوئل بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ بیلجیم میں، ہالینڈ میں، ڈنمارک اور جرمنی کے کافی سارے علاقوں میں کنکریٹ ملی مٹی پائی جاتی ہے، جو کہ یقینی بات ہے قابل کاشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور کچھ علاقوں کے اندر ہمیں لوئس مٹی کی بچھی ہوئی بہت بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تہیں نظر آتی ہیں۔ لوئس مٹی بہت ہی باریک، بہت ہی مہین مٹی ہوتی ہے، جو کہ ہوا دور دراز کے علاقوں سے لا کر بچھاتی ہے، ہوا کے عمل سے یہ مٹی کی تہیں بچھائی جاتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ زرخیز مٹی ہے، اور یہ اس مٹی کے میدان ہمیں نظر آتے ہیں شمالی فرانس میں، بیلجیم، ہالینڈ، ڈنمارک، سینٹرل جرمنی اور پولینڈ میں، ٹھیک ہے۔ اب میدان کی خصوصیات آپ نے دیکھ لیں، آپ نے یہ بھی جان لیا کہ زرعی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، آپ نے یہ بھی جان لیا کہ کافی زرخیز مٹی کے علاقے بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر پانی کی بھی فراوانی ہے، یعنی بہت سے دریا یہاں پر بہتے ہیں، نہ صرف بہتے ہیں بلکہ بڑی آبی شاہراہوں کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب جس علاقے کے اندر اتنی زیادہ سہولیات میسر ہوں زندگی گزارنے کے، اتنے وسائل مہیا ہوں، یقینی بات ہے وہ علاقے ڈینسلی پاپولیٹڈ ہوں گے، لہٰذا یہاں پر بھی یورپ کے گنجان آباد علاقے موجود ہیں، اور یہاں پر کمیونیکیشن، ٹریولنگ، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ اور کول مائننگ ہمیں اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کتنی دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت، کتنے بڑے بڑے سرسبز و شاداب کھیت آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں تیسرے ریجن کی طرف۔ یہ تیسرا طبعی خطہ جو ہے یہ متعلق ہے دا سینٹرل اپ لینڈز آف یورپ سے، یعنی کہ وسطی یورپ کے کوہستانی علاقے۔ کہاں واقع ہے جی یہ علاقہ؟ دیکھتے ہیں یورپ میں، یہ آپ نے ابھی جو لو لینڈز، آپ نے پلینز دیکھے، ان کے اگر ہم جنوب میں آ جائیں تو ہمیں یہ اپ لینڈز شرقاً غرباً، یعنی کہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سچویٹڈ ان دا ساؤتھ آف دا نارتھ یورپین پلینز ایکسٹینڈنگ ایسٹ ٹو ویسٹ۔ اچھا، ان کی بھی خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ بلند علاقے نہیں ہیں، عمومی طور پر 300 میٹر سے کم ہی ان علاقوں کی بلندی ملتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر سم پلیسز پہ 400 میٹر سے زیادہ بھی یہ بلند ہیں۔ اچھا، یہ جو علاقے ہیں نا، پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو بالٹک شیلڈ کے جو پہاڑی سلسلے، پہاڑی علاقے تھے، وہ تو کیلیڈونین پیریڈ آف ماؤنٹین بلڈنگ میں بنے تھے نا۔ اب یہ والے علاقے جو ہیں یہ ہرسینین پیریڈ آف ماؤنٹین بلڈنگ میں بنے تھے، جو کہ شمالی یورپی میدان کے جنوب میں پہلے دور کے پہاڑوں کی تخلیق کے 300 ملین سال بعد ایک اور پہاڑی سلسلہ عالم وجود میں آنے سے بنے تھے۔
اب چونکہ ان کو بھی ایک عرصہ گزر گیا ہے اور یہ بھی اب بہت زیادہ شکست و ریخت کا شکار ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کی بلندیاں بھی بہت کم ہو چکی ہیں، بلکہ ایروژن کی وجہ سے they are worn down to form block mountains۔ اب کٹاؤ کے، ٹوٹ پھوٹ کے، شکست و ریخت کے عمل سے گزر کے ان کی چوٹیاں جو ہیں وہ اب لیولڈ ہو چکی ہیں اور انہوں نے شکل اختیار کر لی ہے کم و بیش بلاک ماؤنٹینز کے جیسی، ٹھیک ہے، فلیٹ ٹاپڈ ہلی ایریا میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر ہارس ماؤنٹینز ہیں، بہت سے علاقوں میں آپ کو سطح مرتفع بھی نظر آئیں گی، اور ان بٹوین پھیلی ہوئی کچھ آپ کو فرٹائل ویلیز بھی اس علاقے میں دیکھنے کو ملیں گی۔ اہم پلیٹو ریجنز میں بوہیمیا کا پلیٹو ہے جو کہ مشہور ہے اپنے چاندی اور سیسے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ آئرن اور ایکسٹریکشن بھی ہوتی ہے کچھ علاقوں کے اندر، لوہا بھی نکالا جاتا ہے، اور ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ماؤنٹین سلوپس جو ہیں نا، ان کے اوپر کٹنگ کر کے اور ان کو سیڑھی دار کھیتوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہاں پہ ٹیرسڈ فارمنگ ہوتی ہے، سیڑھی دار یا زینہ دار کھیتوں میں فارمنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان پہاڑوں کی جو وادیاں ہیں، جو ان پہاڑوں کی سلوپس ہیں، وہ کیٹل ریزنگ کے لیے بھی مشہور ہیں، یعنی ڈیری فارمنگ کی صنعت کا بھی یہاں پر آپ کو کردار نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہمیں ہارس ماؤنٹینز کے یہ ریجنز ان اپ لینڈز میں جو اہم علاقے نظر آتے ہیں، ان میں فرانس کا کچھ علاقہ ہے اور کچھ علاقہ اسپین کے میسیٹا کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ علاقہ ڈینسلی پاپولیٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ اسپارزلی پاپولیٹڈ ہے، چھدری ہیں آبادیاں، یہاں پر آپ کو ڈینس گنجان آبادی دکھائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوا ہمارا تیسرا طبعی خطہ، یعنی کہ دا سینٹرل اپ لینڈز، وسطی یورپ کے کوہستانی علاقے۔ اب ہم چلتے ہیں یورپ کے انتہائی اہم فزیوگرافک ریجن کی طرف، جو کہ ہمیں تمام یورپ کے ایک بہت بڑے حصے میں مختلف سلسلوں کی صورت میں پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہے جناب فورتھ ریجن، اینڈ دس ون از دا ینگ فولڈ ماؤنٹینز آف یورپ، جن کو کہ الپائن ماؤنٹینز یا نو عمر ملفوفہ پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یورپ کے دا ینگ فولڈ ماؤنٹینز آف یورپ فارمڈ ان دا الپائن پیریڈ۔ یہ جی ماؤنٹین بلڈنگ کے آخری دور میں آج سے تقریباً 35 ملین سال قبل وجود میں آئے تھے، اینڈ دیز آر ایکسٹینڈنگ ویسٹ ٹو ایسٹ میکنگ آرکس اینڈ اسپائرلز، اور یہ بھی ہمیں یہ دیکھیے یہ سارے اس علاقے کے اندر نا ہمیں مغرب سے بتدریج یہاں مشرق کی طرف پھیلے ہوئے دکھائی دیں گے، اور بہت ساری ہمیں یہ نوعمر ملفوفہ پہاڑوں کے سلسلے قوسوں اور کنڈلوں کی شکل میں پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی کچھ شاخیں ہم دیکھیں گے کہ نیچے بحیرہ روم کے علاقوں تک بھی چلی گئی ہیں۔ اچھا جی، اس کا تعلق جو ہے یہ پہاڑوں کی تخلیق کے سلسلے کے تیسرے دور سے ہے، جیسا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا، اسی لیے ان کو ہم الپائن پہاڑوں کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ مسلسل بہت سارے چھوٹے بڑے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، اور سب سے مشہور جو اس میں پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہے جی الپس کا پہاڑی سلسلہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا۔ الپس کا پہاڑی سلسلہ یہ ان ینگ فولڈڈ ماؤنٹینز میں سب سے بلند پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ الپس، اور بعض دفعہ ان کو الپائن ماؤنٹینز کو، یورپ کے تمام الپائن ماؤنٹینز کو الپس کے نام سے ہی بعض اوقات پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے الپس ہیں، اور اس سے بالکل متصل یہاں پہ جورا کے پہاڑی سلسلے ہیں،
اور یہ موجود ہیں شمال مشرقی فرانس میں، سوئٹزرلینڈ میں، اٹلی اور آسٹریا میں پھیلے ہوئے یہ سلسلے نظر آتے ہیں۔ Alps are the most famous and highest chains of الپائن پہاڑوں کی انتہائی بلند جو پہاڑی سلسلے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان میں بے شمار وادیاں ہیں جو ان پہاڑی سلسلوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔ اچھا، ان میں دو براڈ بیسنز میں موجود ہیں ان کے درمیان میں، ایک تو ہے جی ریور پو بیسن، ریور پو کا طاس، اور دوسرے ہنگیرین پلینز، ہنگری کے میدانی علاقے۔ یہ ہمیں دو علاقے یہاں پر براڈ نظر آتے ہیں۔ اور اس کی دیگر خصوصیات میں یہ ہے کہ جیسا کہ یہ بلند پہاڑی علاقے ہیں لہٰذا ان کی پیکس جو ہیں وہ سنو کورڈ ہیں، پہاڑوں پر برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ اچھا، اس الپس کے سلسلے کا جو بلند ترین اور مشہور ترین پہاڑ ہے، پہاڑی چوٹی ہے، دیٹ ون از نون ایز دا مونٹ بلینک، ٹھیک ہے۔ 4507 میٹرز اس کی ہائٹ ہے، یہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ الپس کے پہاڑی سلسلے کا، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو تمام یورپ میں یہ بلند ترین پہاڑ ہے۔ کون سا پہاڑ؟ مونٹ بلینک، اینڈ دس ون از 4507 میٹرز ہائی، 4507 میٹرز سطح سمندر سے اس کی بلندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ینگ فول ماؤنٹینز آف یورپ کے سلسلے میں ہم نے دیکھے الپس اور جیورا۔ دوسرا ایک سلسلہ جو ہمیں نظر آتا ہے پھیلا ہوا، یہ آپ کو یہاں دکھائی دے گا، یہ ہے جی کینٹبرین ماؤنٹینز کا سلسلہ جو کہ ناردرن فرانس میں پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تیسرا ہے جی پیرینیز کا سلسلہ، یہ دیکھیے یہ بھی کوہستانی علاقہ ہے، ینگ فولڈڈ ماؤنٹینز ہیں، 9 عمر ملفوفہ پہاڑوں کا یہ سلسلہ پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے ہمیں اسپین اور فرانس کے درمیانی علاقے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا اہم علاقہ ہمیں نظر آتا ہے، دیز آر دا کارپیتھینز اینڈ بلقانز، ہیئر یو کین سی دیز آر کارپیتھینز اینڈ ہیئر، یہ بلقان کا پہاڑی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں اس کے یورپ کے مشرقی علاقوں میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں یہ والے پہاڑی سلسلے۔ تو یہ تمام کے تمام پہاڑی سلسلے کس کے ہیں؟ یہ ینگ فولڈڈ ماؤنٹینز ہیں، الپائن ماؤنٹینز کے ہی مختلف یہ متوازی پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے ہیں۔ ان میں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سدرن اٹلی کے اندر جو آپ کو یہ پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اس کو ایپینائنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایپینائن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو اٹلی کو باقی یورپ سے ایک طرح سے جدا کرتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، ان پہاڑوں کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بہت بلند پہاڑ ہیں اور برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اور یہ کہ ان کی سینک بیوٹی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ یہ جو سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا کے جو پہاڑی علاقے ہیں، جو فرانس کے یہ پہاڑی علاقے ہیں، یہ آپ دیکھیے گا کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ساری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ٹورزم جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، ساری دنیا سے یہاں پر لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور ان کی جو پہاڑوں کی جو سنو کورڈ سلوپس ہیں وہ ونٹر سپورٹس کے لیے، خاص طور پر اسکینگ کے لیے نا بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو دیز ماؤنٹینز ایکٹ ایز والز ہنڈر فری موومنٹ اینڈ ٹریڈنگ۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے قدرتی طور پر کچھ رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یہ دیواروں کی طرح سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں کے جو لوگوں کی آمد و رفت ہے، جو موومنٹ ہے، جو ان کی باہمی تجارت ہے، تو اس میں تھوڑی بہت رکاوٹ کا باعث بھی
بنتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یورپ کے کلچر میں بہت ویریشن نظر آتا ہے، کیونکہ یہ قدرتی حد بندیاں کچھ علاقوں کے درمیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں کے لوگوں کا اپنا کلچر اور اپنی روایات اور اپنی زبان ایک دوسرے سے علیحدہ دکھائی دیتی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے ففتھ اور لاسٹ فزیوگرافک ریجن کی طرف۔ یہ یورپ کی طبعی خد و خال میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں آخری ریجن دکھائی دیتا ہے، یہ رشین پلیٹ فارم ہے، جسے ایسٹ یورپین پلینس بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا دہرا لیتے ہیں، ابھی ہم نے یہاں پہ یہ دیکھے تھے نا، شمال مغربی کوہستانی علاقے اور بالٹک جھیل، اور اس کے بعد ہم نے یہ والا علاقہ دیکھا جو کہ شمالی یورپ کے وسیع میدانوں پر مشتمل تھا۔ پھر ہم یہ اس علاقے میں آ گئے جو کہ سینٹرل یورپ کی ہائی لینڈز تھیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ پہاڑی سلسلے دیکھے، نو عمر ملفوفہ پہاڑوں کے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ مشرق میں رشین پلیٹ فارم، یہ بھی ایک کافی وسیع علاقے پر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایکسپینڈس تھرو رشیا، اور کافی آگے تک نا ہمیں روس کے علاقے تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، باقی علاقوں سے اس کا فرق ہمیں کیا باقی میدانی علاقوں سے لگتا ہے، وہ یہ کہ دس پلیٹ فارم از آف اولڈ سیڈیمنٹری راکس، بہت زیادہ پرانے زمانے کی جو تہتار چٹانوں کے پلیٹ فارم پر یہ میدان مشتمل ہیں۔ لارج فلیٹ ایریا کورڈ بائی سیڈیمنٹس، اور بہت بڑا ایک مستح علاقہ ہے جو کہ سیڈیمنٹس سے کور نظر آتا ہے، چٹانوں کے ٹوٹے پھوٹے ذرات سے کور نظر آتا ہے، اور اٹ ریمینڈ کورڈ بائی آئس ان دا گریٹ آئس ایج، ہاں جو جسے ہم کہتے ہیں نا گلیشیائی دور، جبکہ گلیشیئرز یورپ کے کافی علاقوں میں آگے تک برف کا دور تھا، یہاں پر دور دور تک گلیشیئرز نے اس علاقے کو کور کیا ہوا تھا، تو اس دور میں یہ پلیٹ فارم بھی برف کی بڑی بڑی شیٹس سے، برف کی بڑی بڑی چادروں سے ڈھکا ہوا تھا، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہاں پر گلیشیشن کا بہت زیادہ اثر نظر آتا ہے، اور یہ علاقہ پورلی ڈرینڈ ریجن ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی نکاسی آب میں یہاں پر ہمیں اس علاقے کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ بہت زیادہ چونکہ بلند علاقے یہاں پر نہیں ہیں، زیادہ تر فلیٹ لینڈ ہے، تو پانی کا نکاس جو ہے قدرتی طور پر وہ اتنا بہتر نہیں ہے، اور ویری کولڈ اینڈ ونڈی، ہاں اس کے بارے میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ بہت زیادہ یورپ کے سرد علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ تیز اور تند ہوائیں یہاں پر چلتی ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے، آبادی کے گنجانی کے لحاظ سے تو یہ علاقہ بہت زیادہ گنجان آباد نہیں ہے، اور زرعی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت جیسے کہ باقی یورپی پلینس کی ہے اس طرح سے اتنی زیادہ نہیں ہے، تو جو چیز یہاں پر اہم ہے وہ ہے یہاں کی کول ایکسٹریکشن۔ ٹھیک ہے، کوئلہ یہاں سے نکالا جاتا ہے جو کہ یہاں کی مشہوری کا باعث ہے۔ یہاں پر آ کے جی آپ کے یورپ کے طبعی خد و خال مکمل ہوتے ہیں، اور ہم نے 5 بڑے طبعی خطوں کو یورپ کے اسٹڈی کیا، دوبارہ سے ہم ان کے نام دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ یہ ہے جی نارتھ ویسٹرن اپ لینڈز اینڈ بالٹک جھیل، گریٹ نارتھ یورپین پلینس، the central uplands, the young fold mountains of Europe and the Russian platform۔ ٹھیک ہے، اب اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یورپ کا میپ ڈرا کریں گے، اور اس میپ کے اندر آپ نے ان فزیوگرافک ڈویژنس کو آپ نے شو کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔